आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वक़ाल अबू कबीर अल-हुज़ली वलक़द सरैतु अला ज़लाम बिमिग़शमिन जल्तिन मिनल फ़ित्यान गैर मुसक़्क़ली। क़ाल अबू कबीर अल-हुज़ली, अबू कबीर हुज़ली ने कहा। अबू कबीर हुज़ली शायर का नाम है अबू कबीर आमिर इब्न हलीस। ये शायर मुख़दरमी शायर हैं। इन्होंने ज़माना इस्लाम भी पाया और ज़माना जाहिलियत भी पाया, और ज़माना इस्लाम जब पाया तो दौलत इस्लाम से सरफराज भी हुए। शरह मरज़ूक़ी में, मरज़ूक़ी के हाशिये में अबू कबीर हुज़ली के लिए ये अल्फाज हैं, अदरकल इस्लाम व अस्लमा। इन्होंने इस्लाम का ज़माना पाया और इस्लाम से मुशर्रफ भी हुए। और बैरूत के एक नुस्खे में है क़ीला हुवा मुख़दरमुन अदरकल इस्लाम व अस्लमा। कहा गया है कि ये मुख़दरमी शायर हैं और इन्होंने ज़माना इस्लाम पाया और इस्लाम ले आए। लेकिन अक्ल के नज़दीक ये दूर की बात लगती है, क्योंकि ये तअब्बत शर्रा के सौतेले बाप हैं, और तअब्बत शर्रा की तारीख़, मतलब तअब्बत शर्रा के इंतकाल की तारीख़ जो है वो मैंने इससे पहले सबक में बताई थी कि हिजरत नबविया से 80 साल पहले है, यानी 540 ईस्वी। तो उस वक्त ये सौतेले बाप थे और 80 साल पहले तअब्बत शर्रा का इंतकाल हो गया, और उसके बचपन में इन्होंने तअब्बत शर्रा की माँ से निकाह किया था। तो अक्ल को बईद लगता है। बहरहाल जो हकीकत थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अबू कबीर हुज़ली ने जो मुंदरजा झेल अशार कहे हैं उनका पस मंज़र ये है कि अबू कबीर हुज़ली ने तअब्बत शर्रा की माँ से शादी की। उस वक्त तअब्बत शर्रा छोटा बच्चा था। जब तअब्बत शर्रा ने अबू कबीर को अपनी माँ के पास बहुत बार आते जाते देखा तो ये उसे नागवार गुजरा, और अबू कबीर को भी उसके चेहरे से नागवारी के आसार मालूम हो गए। मामला ये हुआ कि जब ये बच्चा जवान हो गया तो अबू कबीर ने उसकी माँ से कहा कि मुझे इस लड़के से ख़तरा महसूस हो रहा है, लिहाजा मैं तेरे करीब नहीं आऊँगा। उसने कहा किसी हीला और बहाने से इसे कत्ल कर दो। कैसी माँ होगी। बहरहाल उसने कत्ल करने के लिए मशवरा दे दिया। लिहाजा एक दिन अबू कबीर ने तअब्बत शर्रा से कहा कि लड़ाई लड़ने के लिए क्या चलोगे? उसने कहा कि अरे ये तो मेरा महबूब तरीन मशगला है, ज़रूर चलूँगा लड़ने के लिए। तो दोनों लोग ज़्यादा राह लिए बगैर चल पड़े, और एक दिन और एक रात का सफ़र करने के बाद अबू कबीर ने सोचा कि लड़के को भूख लग गई होगी। जब शाम हुई तो अबू कबीर अपनी दुश्मन कौम की तरफ बढ़ा। जब दूर से आग दिखाई देने लगी तो अबू कबीर ने कहा मुझे भूख लगी है, तुम उस आग की तरफ जाओ और हमारे लिए कुछ लेकर आ जाओ। लड़के ने कहा वही है क्या, अरे तेरे लिए खराबी हो, तेरी हलाकत हो, तुझे अभी भूख लगने लगी, ये कोई भूख का वक्त है? उसने कहा मुझे तो भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ लाओ। बहरहाल तअब्बत शर्रा, इसमें उसकी चूंकि नियत ये थी कि ये मेरी दुश्मन के कौम की तरफ जाएगा, दुश्मन कौम की तरफ जाएगा तो इसे वो लोग मार डालेंगे। उसने ये चाल चली थी। बहरहाल तअब्बत शर्रा आग की तरफ गया और देखा कि अरब के 2 चोर आग ताप रहे हैं। जो रात के वक्त आग के पास बैठा होता है वो दूर से आने वाले को नजर आता है,
لیکن آگ کے پاس جو بیٹھا ہوتا ہے اسے باہر سے آنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، اس لیے تعبت الشرہ ان چوروں کو تو نظر نہیں آیا، لیکن تعبت الشرہ نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ لہذا تعبت الشرہ نے ان دونوں پر حملہ کیا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ اس کی طرف تیزی سے بھاگے، تیزی سے لپکے، تو تعبت الشرہ کے زیادہ قریب جو بھی آتا گیا اس کو مارتا گیا، اسے قتل کر دیا۔ ایک کو قتل کیا، پھر دوسرا قریب ہوا، اس کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے بڑا بہادری کا اس نے مظاہرہ کیا اور دونوں چوروں کو قتل کر کے اور ان کی جو روٹیاں تھیں وہ لے کر چلا آیا، اور آنے کے بعد کہا ابو کبیر حذلی سے، اسے کھا لے، اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے، اللہ کرے تیرا پیٹ نہ بھرے۔ ابو کبیر نے کھانا کھانے کے بجائے حیران ہو کر کہا، ویحک، تیری خرابی ہو تو مجھے معاملہ بتا کیا ہوا؟ اسے تو یہ امید تھی کہ مار ڈالا جائے گا، لیکن وہ مرا نہیں، وہ خود ہی مار کے چلا آیا۔ تعبت الشرہ نے قصہ تعبت الشرہ نے کہا، قصہ معلوم کر کے کیا کرو گے؟ پہلے کھانا کھا لو، تمہیں تو بھوک لگی ہے، اور قصے کے بارے میں مت پوچھو۔ اس بات سے ابو کبیر حذلی پر دہشت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد تعبت الشرہ نے جب واقعہ سنایا تو اس کی دہشت اور بڑھ گئی۔ پھر دونوں سفر کرتے رہے، راستے میں کچھ اونٹ ان کے ہاتھوں لگ گئے کہیں سے، اور وہ اونٹ انہوں نے ساتھ میں لے لیے۔ جب ساتھ میں لے لیے تو آگے چلے گئے، پوری آدھی رات گزر گئی، اور جب آدھی رات گزر گئی تو وہ ایسی صورت میں حفاظت کرنے کے لیے باری مقرر کر لی کہ آدھی رات تم سو گے، پھر آدھی رات کے بعد تم بیدار ہو جانا، تم حفاظت کرنا، میں سوؤں گا۔ اس طرح سے باری مقرر کر لی۔ جب ابو کبیر حذلی آدھی رات تک سوتا رہا، آدھی رات تک سویا، اور اس کے بعد میں اس نے اٹھ کر تعبت الشرہ سے کہا کہ اب تم سو جاؤ، میں حفاظت کروں گا۔ تعبت الشرہ لیٹا۔ ابو کبیر حذلی نے سوچا کہ شاید اس کو نیند غالب آ گئی ہے اور یہ بہت تیز نیند میں آ گیا ہے۔ اس نے ہلکی سا پتھر کچھ پھینکا آزمانے کے لیے کہ یہ سو رہا ہے یا نہیں سو رہا ہے، اگر سو رہا ہوگا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی پتھر پھینکا اس نے فوراً وہ کھڑا ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی ہے۔ اب تعبت الشرہ اٹھا اور گھوما، سب طرف دیکھا، کہیں کچھ نہیں دیکھا، پھر لیٹ گیا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سو گیا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی کنکری پھینکی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سو رہا ہے نہیں سو رہا ہے، نیند غالب ہے یا نہیں ہے۔ جیسی چھوٹی سی کنکری پھینکی ویسی اس کی آواز سے وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، شاید کوئی اونٹ نے حرکت کی ہوگی۔ پھر وہ دیکھ بھال کر کے پھر لیٹ گیا۔ اس کے بعد پھر تعبت الشرہ کے ساتھ ابو کبیر حذلی نے وہی کیا۔ تعبت الشرہ کھڑا ہوا اور کہیں پر کچھ نہ دیکھا تو اسے دھمکی دے ڈالی اور کہا کہ اب کی بار اگر ایسا ہوا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب ابو کبیر حذلی کے دماغ کی ہٹ گئی اور بہت زیادہ دہشت طاری ہو گئی۔ اب تو وہ خود حفاظت بھی کر رہا تھا، اونٹوں کا مطلب خود بھی دیکھ بھال کر رہا تھا، اور یہ بھی غور کر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹ نے کوئی حرکت کر دی اور یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے مار دیا، تو اونٹوں کو بھی دھیان سے دیکھ رہا تھا کہیں کوئی حرکت نہ کر دے۔ تو ابو کبیر حذلی واپس چلے آئے اور تعبت الشرہ بھی واپس چلا آیا اور قتل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو ابھی کبیر حذلی نے واپس آنے کے بعد یہ اشعار کہے۔ ان اشعار میں تعبت الشرہ کی بہادری کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ تعبت الشرہ کے ساتھ میں رات و رات چلا، لیکن اس کو میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بہادر ہے، بڑا پھرتیلا ہے۔ تو اسی کی خوبیاں ان اشعار میں ابو کبیر حذلی نے بیان کی ہیں۔ شاعر کہتا ہے، وَلَقَدْ سَرَيْتُ عَلَى الظِّلَامِ بِمِغْشَمٍ جَلْدٍ مِّنَ الْفِتْيَانِ غَيْرُ مُسَقَّلِ
سرایسری رات میں چلنا. علی الظلام، ظلام کا معنی ہوتا ہے تاریک رات. مغشم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ارادے کو کوئی ٹال نہ سکے. جلد من الفتیان، بہادروں میں بہت سخت بہادر. غیر مسقلی، مسقل کا معنی ہوتا ہے بھاری بھرکم، اور غیر مسقل بھاری بھرکم جو نہ ہو یعنی ہلکا پھلکا ہو. مراد ہے اس سے تندرست اور چاق و چوبند. شاعر کہتا ہے کہ میں رات بھر شب تیرہ میں نوجوانوں میں سے ایک ایسے مضبوط اور بلند ہمت نوجوان کے ساتھ چلا، غیر مسقلی، جو پھرتیلا تھا، بھاری بھرکم، لحیم و شحیم نہیں تھا. ممن حملنا به وهن عواقد حبك النطاق فشب غیر محبلی. ممن یہ من الفتیان سے بدل ہے. ان نوجوانوں میں سے وہ نوجوان تھا، حملنا به، جن نوجوانوں کے ساتھ ان کی مائیں حاملہ ہوئیں، اس حال میں ہن عواقد حبک النطاق. عواقد یہ عاقدہ کی جمع ہے، باندھنے والی. حبک یہ حبکتن کی جمع ہے یا حبیک کی جمع ہے. حبیک کا معنی ہوتا ہے کمر بند یا کوئی بھی پٹی جو باندھی جائے. نطاق اس کی جمع نطق، اس کا معنی بھی وہی پٹی اور کمر بند ہوتا ہے. حبک النطاق کمر بند ہے. ہن عواقد حبک النطاق، وہ نوجوان ان نوجوانوں میں سے تھا کہ جن نوجوانوں کے ساتھ ان کی مائیں حاملہ ہوئی ہوں، اس حال میں کہ وہ اپنے کمر بندوں کو باندھے ہوئے ہوں. فشب غیر محبلی، تو وہ نوجوان جوان ہوا ہو، غیر محبلی، اس حال میں کہ وہ غیر محبلی بہت زیادہ پھولا ہوا نہیں ہو. اس میں شاعر نے مزعومات عرب سے ایک مزعوم پیش کیا ہے. مزعومات عرب سے یہ ہے کہ جب عورت جماع کو پسند نہ کرے اور ایسی صورت میں اس سے زبردستی جماع کیا جائے تو اس سے بچہ جو ہوگا وہ بہادر پیدا ہوگا. تو عواقد حبک النطاق، اس حال میں کہ وہ عورتیں اپنے کمر بندوں کو باندھے ہوئے تھیں، اس سے اشارہ ہے اور کنایہ ہے عدم رضا کی طرف کہ وہ جماع سے راضی نہیں تھی. اسی لیے اس نے اس کو بتایا کہ وہ بڑا پھرتیلا اور بھاری بھرکم نہیں تھا، پھرتیلا تھا. اسی لیے اس کا وہ نہایت پھرتیلا تھا کیونکہ اس کی ماں جب حاملہ ہوئی تو وہ جماع کو پسند نہیں کر رہی تھی، اس سے زبردستی جماع کیا گیا تھا. وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غُبَّرِ حِيضَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءِ مُغْيَلِ. مبرئن، اور وہ ایسا نوجوان تھا کہ جو برأ یبرئ تبریہ، پاکیزہ کرنا اور دور کرنا. مبرئین جو دور تھا، من کل غبر حیضۃ، غبر حیضہ حیض کا ما بقیہ یعنی حیض کا آخری حصہ. وہ نوجوان ایسا تھا، ایسے نوجوان کے ساتھ میں گیا چلا رات بھر کہ جو نوجوان ما بقیہ حیض سے بھی بری تھا، پاک تھا، یعنی اس کی ماں کے ساتھ ما بقیہ حیض میں بھی جماع نہیں کیا گیا تھا بلکہ حالت طہر میں جماع کیا گیا تھا. ایسے ہی وفساد مرضعۃ، ایسے ہی وہ مبرہ اور منزہ تھا دودھ پلانے والی کے فساد سے بھی، یعنی اس کی ماں جب اس کے ساتھ حاملہ ہوئی تو وہ دودھ پلانے والی نہیں تھی. وَدَاءِ مُغْيَلِ، اور دا کا معنی ہوتا ہے بیماری، اور اغیل یغیل اغیال کا معنی ہوتا ہے بچے کو حاملہ ہونے کی حالت میں دودھ پلانا. تو داء مغیلی، دا ایسی بیماری سے جو بیماری آئی ہو دودھ پلانے کی حالت میں، حالت حمل میں دودھ پلانے کی وجہ سے. تو اس شعر میں بھی شاعر نے مزعومات کے عرب میں سے
3 مزعومات کو پیش کیا ہے۔ ایک تو عرب کا یہ خیال تھا کہ حالت حیض میں جس عورت سے جمع کر لیا جائے اور اس سے حمل ہو جائے تو وہ بچہ بہادر نہیں ہوتا ہے، تو اس نے یہ بھی پیش کیا کہ یہ بچہ بہادر تھا کیونکہ اس کی ماں سے جمع ما بقیہ حیض میں نہیں کیا گیا تھا بلکہ حالت طہر میں کیا گیا تھا۔ ایسے یہ بھی مزعوم ہے عرب کا کہ حالت شیر خوارگی میں، بلکہ یہ کہو بچے کو دودھ پلانے کی حالت میں اگر جمع کر لیا جائے تو ایسی صورت میں بچہ شہسوار نہیں ہوگا، تو اس نے کہا ہے کہ دودھ پلانے والی کے فساد سے وہ بری تھا۔ اور تیسرا مزعوم یہ بھی پیش کیا ہے کہ حالت حمل میں اگر جمع کر لیا جائے تب بھی اس سے حالت حمل میں جمع کرنے کی وجہ سے جو بیماری ہو اور پھر بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ کمزور ہوتا ہے، اور یہ بچہ کمزور نہیں تھا تو اس نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ تینوں مزعومات عرب کے پیش کیے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں ایسے نوجوان کے ساتھ چلا رات بھر کہ جو مابقیہ حیض سے بری اور پاکیزہ تھا اور دودھ پلانے والی کے فساد سے بھی دور تھا اور حالت حمل میں جمع کرنے سے آنے والی بیماری سے بھی دور تھا۔ حملت به فی لیلۃ مزعودۃ کرہن وعقد نطاقها لم یحل لی، یہاں پر بھی ایک اور مزعوم پیش کیا ہے۔ حملت به اس کی ماں اس کے ساتھ حاملہ ہوئی فی لیلۃ مزعودۃ، ایک ڈراؤنی رات میں۔ کہا جاتا ہے کہ خوف کے عالم میں اگر عورت سے زبردستی جمع کر لیا جائے تو ایسے وقت میں بھی بچہ بہادر پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی مزعومات عرب سے ہے۔ کرا حملت بھی فی لیلۃ مزعودۃ کرہا، اس کی ماں اس کے ساتھ حاملہ ہوئی ڈراؤنی رات میں زبردستی، یعنی اس سے زبردستی جمع کر لیا گیا۔ وعقد نطاقها لم یحل لی، اس حال میں کہ اس کا کمر بند کھولا نہیں گیا۔ کھولا نہیں گیا، اس سے اشارہ یہ ہے کہ زبردستی کھولا گیا اور وہ کھولنا نہیں چاہ رہی تھی۔ فَأَتَتْ بِهِ حُوشَ الْفُؤَادِ مُبَطِّنًا سُهَدًا إِذَا مَا نَامَ اللَّيْلُ الْحُوجَلِ، اتت بھی تو اس کی ماں اس کو لے کر آئی، لے کر آنے سے اشارہ ہے جننے کی طرف، اس کی ماں نے اسے جنا۔ حوش الفؤاد، حوش الفؤاد کہتے ہیں تیز خاطر انسان کو، یعنی جو ذہن و دماغ اور دل کے اعتبار سے بہت تیز ہو۔ مبطن کا معنی ہوتا ہے پتلے پیٹ والا۔ سہد اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بیدار رہنے والا۔ اذا ما نام اللیل الحوجل، الحوجل کا معنی ہوتا ہے سست آدمی۔ لیل الحوجل سست آدمی کی رات جب سو جائے، رات نہیں سوتی ہے، آدمی سوتا ہے، رات تو اس کے لیے ظرف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر غیر معبوض لہو کی طرف اسناد ہے جو کہ مجاز عقلی ہے، نامہ کی اسناد لیل کی جانب یہ مجاز عقلی ہے۔ کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ حُوشَ الْفُؤَادِ مُبَطِّنًا، تو وہ اس کی ماں اس کو لے کر آئی، اس کی ماں نے جنا اس حال میں کہ وہ تیز خاطر، پتلے پیٹ والا اور بہت زیادہ شب بیداری کرنے والا تھا۔ اذا ما نام اللیل الحوجل، وہ ایسے وقت میں بھی شب بیداری کرتا تھا، جگتا رہتا تھا جبکہ ایک سست آدمی کی رات سو جائے۔ مبالغے کی وجہ سے، مبالغہ کرنے کے لیے یہاں پر نامہ کی اسناد لیل کی جانب کر دی گئی ہے۔ فَإِذَا نَبَذْتَ لَهُ الْحِصَاةَ رَأَيْتَهُ يَنْزُوكَ لِوَقْعَتِهَا تُمُورَ الْأَخْيَلِ۔ اذا نبذت، نبذ ينبذ نبذن کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ لَهُ الْحِصَاةَ، الحصات جمع حصہ یا حصیات، اس کا معنی ہوتا ہے کنکری، پتھر۔ رأیتہ ینزو، نزا ینزو نزبن کا معنی ہوتا کودنا، لوقعتها اس کے گرنے سے۔ تمور الاخیلی، اخیل ایک پرندہ ہوتا ہے سبز رنگ کا
یا یہ کہو کہ شکرا اور باز کو بھی اخیل کہتے ہیں، بہت زیادہ خیلان کرنے والا، بہت زیادہ ہوشیار۔ کہتا ہے کہ جب اے مخاطب اور پڑھنے والے، جب تو اس کے لیے کنکری پھینکے تو تو اسے دیکھے گا ینزو لوقعتہا، کہ وہ اس کنکری کے گرنے کے وقت کود پڑتا ہے، تمور الاخیلی، ایسے کود پڑتا ہے جیسے کہ شکرا ایک دم کود پڑتا ہے۔ وَإِذَا يَهُبُّ مِنَ الْمَنَامِ رَأَيْتَهُ كَرُطُوبِ كَعْبِ السَّاقِ لَيْسَ بِسُمَّلِ۔ حب یحب، حب من المنام، نیند سے اٹھنا۔ رأیتہ کا رطوب، رطوب کا معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ کعب الساق، پنڈلی کی ہڈی۔ لیس بزملی، زمل کا معنی ہوتا ہے سست اور کمزور۔ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا چاقو چوبند ہے نا، اذا یحب من المنام، جب وہ نیند سے اٹھتا ہے، رأیتہ تو تم اسے دیکھو گے کا رطوب کعب الساق، پنڈلی کی ہڈی کی طرح بالکل سیدھا کھڑا ہوا۔ لیسا بزملی، وہ کمزور نہیں ہوتا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ سب لوگ سو کر اٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر ان پر غنودگی طاری رہتی ہے، بیٹھے رہتے ہیں، آنکھیں بند کرے رہتے ہیں، سستی رہتی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ جب سو کر اٹھتا ہے تو سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل اس کے اندر کہیں کمزوری نظر نہیں آتی ہے، ایسے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ پنڈلی کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے۔ ما ان یمس الارض الا منکب منہ وحرف الساق طی المحملی۔ ما نافیہ ہے اور ان زائدہ ہے اس میں۔ ما ان یمسو، مسا یمسو کا معنی چھونا، الارض زمین، الا منکب منہ مگر اس کا ایک پہلو، منکب پہلو، وحرف الساق اور حرف الساق کا عطف منکب پر بھی ہو سکتا ہے، تو معنی ہوگا وحرف الساق اور پنڈلی کا ایک کنارہ، اور طی المحمل یہ منصوب پڑھیں، ولا یطوی طی المحمل، یہ فعل محذوف کا، فعل محذوف منفی کا مفعول مطلق ہو۔ معنی ہوگا اس صورت میں زمین سے نہیں چھوتا مگر اس کا ایک پہلو اور پنڈلی کا کنارہ، یعنی وہ چت ہو کر بالکل نہیں لیٹتا ہے کیونکہ اس سے سستی ہوتی ہے، وہ تو پہلو پر لیٹتا ہے، تو اس لیے وہ یہ دلیل ہے اور علامت ہے اس بات کی کہ وہ سست نہیں ہے۔ طی المحملی، لا یطوی طی المحملی، وہ ایسے نہیں لپٹتا ہے سونے میں جیسے کہ محمل یعنی تلوار کا پرتلا لپٹا ہوا ہوتا ہے، ایسے نہیں لپٹتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ الا منکب من ہو، یہ یمسو کا فاعل ہو، اور وہ حرف الساق طی المحملی، یعنی حرف الساق اس کو مبتدا بنایا جائے اور طی المحمل کا اس کی خبر بنایا جائے۔ معنی ہوگا ایسی صورت میں اور اس کی اور زمین سے نہیں ملتا مگر اس کا ایک پہلو، اس طور سے کہ پنڈلی کا کنارہ تلوار کے پرتلی کی طرح گھوما ہوا ہوتا ہے، پیچیدہ ہوتا ہے، یعنی وہ جب لیٹتا ہے تو ایک پہلو پر لیٹتا ہے اور پیر پھیلا کر نہیں لیٹتا ہے بلکہ جو پنڈلیاں ہوتی ہیں ان کو سمیٹ کر لیٹتا ہے اور گھٹنوں کو سمیٹ کر لیٹتا ہے، جیسے کہ لیٹنے کا اسلام میں بھی حکم دیا گیا ہے، اس طرح سے لیٹتا ہے تاکہ چاقو چوبندی اس کے اندر باقی رہے۔ وَإِذَا رَمَيْتَ بِهِ الْفِجَاجَ رَأَيْتَهُ يَحْوِي مَخَارِمَهَا هُوَيَّ الْأَجْدَلِ۔ رما یرمی بِهِ الْفِجَاج، الفجاج اس کا معنی ہوتا ہے، یہ فجن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پہاڑوں کے بیچ میں کشادہ راستہ، جمع فجاج۔ رمیت بِهِ الْفِجَاجَ، جب تم اس کو پہاڑوں کے بیچ کشادہ راستوں میں پھینک دو، یعنی کشادہ راستوں میں چھوڑ دو اگر اسے پہاڑوں کے بیچ، تو اس کی پھرتیلا پن دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے رأیتہ یحوی مخارمہا، مغربہ کی جمع مخارم، اس کا معنی ہو مخارم الجبل، پہاڑ کی چوٹیاں، ہوا یحوی
اس کا معنی ہوتا ہے چڑھ جانا اور اتر جانا، وہ بلند جگہ سے نیچے کے لیے اترنا بھی، لیکن یہاں پر چڑھنے کے معنی میں ہے۔ اور کہہ رہا ہے یہوی مخارمہا ہوی الاجدلی، یا اترنے کے معنی میں ہی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ جب تم اس کو پہاڑوں کے کشادہ راستوں میں چھوڑ دو تو تم اسے دیکھو گے کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتر رہا ہوگا تیزی سے، ہوی الاجدلی، جیسے کہ شکرا تیزی سے اپنی شکار پر گرتا ہوتا ہے، اترتا ہوتا ہے، اتنا تیز ہے وہ تو۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برقت كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ، کہہ رہا ہے کہ اس کے چہرے سے بہادریاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اذا نظرت، جب تم دیکھو، الى اسرت وجہہ، اس کے چہرے کی خوبیوں کی طرف جب تم نظر کرو، برقت، تو اس کے چہرے کی خوبیاں، لکیریں ایسی چمک رہی ہوں گی، کبرق العارض المتحلل، جیسے کہ سفید چمکتا ہوا بادل چمکتا ہے، ایسے اس کے چہرے سے بہادری تمکتی ہے۔ صعب الکریہۃ لا یرام جنابہ ماضی العزیمۃ کالحسام المقصلی۔ صعب الکریہہ، الکریہہ یہ جنگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ صعب الکریہہ جنگ میں بہت زیادہ سخت آدمی، یعنی بہت سختی سے لڑنے والا شخص، بہادر انسان۔ صعب الکریہۃ وہ ایسا بہادر انسان ہے جنگوں میں، لا یرام جنابہ، جس کے آنگن اور صحن کا قصد نہیں کیا جا سکتا، جناب آنگن۔ ماضی العظیمتی، وہ ارادوں کو کر گزرنے والا ہے، کالحسام المقصلی، تیز چمکتی ہوئی تلوار کی طرح، جیسے تیز چمکتی ہوئی تلوار کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہے، ایسی وہ بھی اپنے ارادوں کو پورا کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ یحمی الصحاب اذا تکون عزیمۃ واذا هم نزلوا فمأوى العیل۔ حما یحمی حمایتا، حفاظت کرنا، الصحاب صاحب کی جمع۔ اذا تکون عزیمۃ، اذا تکون عزیمۃ، عزیمۃ امر عظیم، اور تکون یہ کانا تامہ ہے، مانا ہوگا کہ وہ دوستوں کی حفاظت کرتا ہے جب کوئی عظیم معاملہ درپیش ہو۔ وَإِذَا هُمْ نَزَلُوا، اور جب لوگ اس کی گھر پر مہمان ہو کر نازل ہوں، فَمَأْوَى الْعِيَّلِ، تو عیل یہ عائل کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے فقیر و غریب، تو وہ فقیروں کا مابع اور ملجا ہوتا ہے، پناہ گاہ بن جاتا ہے، یعنی وہ اپنوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، اپنے ہوں یا غیر ہوں، سب کی مہمان نوازی کرتا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اوپر ایک شعر گزار، اذا رمیت بہ الفجاج رأیتہ، یہاں رما یرمی پھینکنے کے معنی میں آتا ہے، تیر اندازی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ایک محاورہ ہے عربی کا، رب رمیۃ من غیر رامین، یہ محاورہ بولا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو تیر اندازی میں ماہر نہ ہو، پھر بھی تیر اندازی کرے اور اس کا نشانہ صحیح لگ جائے۔ تو کسی بھی اناڑی آدمی کے لیے جس سے مطلب کام ہو گیا ہو، ایسے آدمی کے لیے، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا کہ دھول میں لٹھ لگ گیا، تو دھول میں لٹھ لگنا یعنی دھول میں کبھی لٹھ نہیں لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ آدمی قصد و ارادے سے، ارادے کے بغیر، اسے مارنا بھی نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی مارا اور لگ گیا، ایسا ہوتا ہے۔ تو دھول میں لٹھ لگنا ایسی عربی میں بولتے ہیں رب رمیۃ من غیر رامی، یہ اس شخص کے لیے بولا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص تیر اندازی کے لیے گیا اور اسے تیر اندازی نہیں آتی تھی، اس نے اچانک تیر پھینکا اور شکار کے لگ گیا، وہ شکار ہو گیا اچانک۔ تو اس کے باپ نے بولا تھا رب رمیۃ من غیر رامی، کہ بسا اوقات تیر بغیر مارے ہی لگ جاتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔